बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। जो चीज़ें फ़राइज़ हैं उनके ऊपर तो कोई सवाल और कोई राय हो ही नहीं सकती। ये नहीं बहस हो सकती कि नमाज़ पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आप गौर करें तो अल्लाह ताला ने बड़ी ऐसी बातें की हैं जिनकी कि समझ हमारी मेरे जैसे नलायक इंसानों को और हमारी यूथ के ऊपर बड़े सवालात बनते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने जब कहा सूरह बकर के अंदर कि माँ बाप के आगे उफ़ नहीं करना, तो मुझे उफ़ का तर्जुमा जो सबसे बेहतरीन लगा वो पंजाबी ज़ुबान में लगा। उफ़ का मतलब क्या हो सकता है? वो जो नखरे के अंदर हम आके ऊह करते हैं ना, वो भी नहीं करना। अब अल्लाह ने इसके ब्रैकेट में ये नहीं आगे लिखा कि वो सही हो कि गलत हो। लेकिन दूसरी तरफ देखिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है वो अपने मुंह में क्या रख लेते थे? पत्थर रख लेते थे कि मेरी आवाज़ ऊंची ना हो। ये चीज़ें क्यों अहम हैं? और अगर अहम है तो क्या वो माशरे में उस तरह तश्कील नहीं पानी चाहिए थी जिस तरह नमाज या रोज़ा तश्कील पाता है? अपने दोस्तों से, अपने मेहमानों से इस पर बात करेंगे और चाहूँगा कि इसका जवाब जो है ना वो सिर्फ कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिया जाए। फ़लसफ़े की नज़र से या माशरती तहकीक की नज़र से जो है वो शायद इस वक्त इस मजाज के ऊपर गरां गुजरे। प्रोफेसर रफ़रफ़ साहब जो हैं इनको मैं बहुत अरसे से जानता हूँ और मैं प्रोफेसर साहब को बहुत अरसे से ना सिर्फ जानता हूँ बल्कि अपने आप को इनका नलायक तरीन तालिब इल्म भी समझता हूँ। प्रोफेसर एम ए रफ़रफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? अल्लाह का बहुत एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ सज्जाद मसूद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और जनाब प्रोफेसर नसीरुल कादरी साहब। प्रोफेसर साहब खैरियत सर, कैसे? अल्लाह का शुक्र है। रवैयों में फ़र्क तो बड़ा पड़ा है वैसे, पढ़ाने वाले में भी और पढ़ने वालों में भी। जी बिल्कुल, बहुत पड़ा है। और हमारे साथ जनाब सैयद अली रज़ा भाई है। अली रज़ा भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप सब लोग हैं। प्रोफेसर साहब आपसे शुरू करता हूँ। ये रवैये जो हैं, इबादत को छोड़ दीजिए, लेकिन क्या दीन की नज़र से अगर रवैयों को देखें तो क्या रवैये वाकई इतने अहम हैं? और अगर हैं तो ये रवैये हैं क्या और क्यों बन जाते हैं और कैसे बन जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पूछा कि आपने अभी फरमाया कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में प्रैक्टिकल बात की जाए, फ़लसफ़े में ना जाया जाए तो लेकिन दीन को समझना बहुत ज़रूरी है। हम दीन को मज़हब के साथ मिक्स कर देते हैं। मज़हब और दीन दोनों अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। कुरान और हदीस की रिप्रेजेंटेशन के लिए कहीं भी मज़हब का लफ्ज़ नहीं आया। उसकी फिर एक वजह है क्योंकि उसका मतलब ही मुख्तलिफ है। दीन जो है वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। ठीक। अली शरीती ने जो कुरान की आयत का एक स्टेटिस्टिक्स बनाया है वो बड़ा ही कमाल का है। ठीक। 7% ईमानियात है, 13% इबादत है, रेस्ट ऑफ द 80% आर रिगार्डिंग मामलात। मामलात में आपका रवैया सबसे अहम है। 13% और 7%। 7% आपने फरमाया क्या चीज़ें? ईमानियात। ईमान है कि ईमान किन किन पे लाना है? फरिश्ते हैं? हाँ। ईमान से मुतालिक आयात हैं। ईमान के मतलब आयात है। 13% आयात जो है वो इबादत का हाथा करती है। इबादत से मुराद रिचुअल है। ठीक है। अगर आप इबादत की रूह पे जाएं तो वो तो फिर आपकी 24 घंटे की जिंदगी कैसे गुजारनी है। बाकी जो 13-7 से अलावा जो बनता है वो 80% है, वो है मामलात। यानी कि ये सारों पे कंबाइंड करना है ना प्रोफेसर, हमने अमल कंबाइन कर। तो आज हम बात करेंगे 80% के ऊपर जो अमल करे, क्या वो तकाजे पूरे कर रहा है? नहीं, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट उसमें पास नहीं हुआ। उसमें पास होना जरूरी है। वो पास होना जरूरी है। तो उनमें रवैये जो है वो बड़ी बुनियादी अहमियत रखते हैं। उसके लिए हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने एक जुमला कहा, वो कई किताबों का अहाता करता है रवैयों के हवाले से। इंसान को समझने के लिए इंसान अपने अल्फाज के पीछे, अल्फाज के पर्दे में छुपा होता है, बोलता है तो पहचान लिया जाता है। तो हमारे अच्छे या बुरे रवैये का आगाज़ जो है वो हमारे अल्फाज से, जो कि 7% होते हैं आपकी कम्युनिकेशन में, जो 93% है। बाकी का 93% है वो आपका एक्सेंट और बॉडी लैंग्वेज है। उससे आप जितनी किसी को अजियत दे देते हैं तो वो आपका सारा कुछ ही बदल के रख देता है। यानी कि नखरा दिखाना या मुंह फेरना भी बदअखलाकी है। ये आपके रवैये की निशानदेही करता है। अब नफ्सियात में देखें तो बड़ी दिलचस्प चीज़ समझ आती है कि 5 बिहेवियर, इसके लिए तर्जुमा जो है वो बिहेवियर किया जाता है। और रवैये को अगर मैं साइंटिफिकली कहूँ तो कोई भी रिएक्शन किसी भी सूरत हाल में जो आप इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, दैट इज योर। वैसा ये बनता कैसे है? इसके लिए बड़ी दिलचस्प है जी। मैंने सूरह रहमान के हवाले से जब स्टडी की और मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर भी उसी ने दिया, सूरह रहमान और इंसानी रवैये, उसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल, जैसे अभी आपने उफ़ को पंजाबी में एक्सप्लेन किया। एक मोहल्ले में
کوئی فوتگی ہوتی اطلاع آتی ہے تو وہ گھر کی عورتیں جو کہ پرانا کلچر تھا وہ رویے تھے جہاں اپنائیت تھی وہ جانے لگتی ہے تو ایک عورت کی 6 سال کی بچی ہے 5 سال کی وہ اس کو بھی ساتھ لے لیتی ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ راستے میں یہ باتیں بھی کر رہی ہیں غیبتیں کر رہی ہیں چھلیاں سٹے کھا رہی ہیں دنیا. جب اس متعلقہ گھر کے پاس پہنچتی ہیں متاثرہ گھر کے پاس ایک دم شور شروع سے رونا شروع کر دے. وہ بچی کبھی نہیں پوچھتی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, وہ دیکھتی ہے اور وہ سمجھ جاتی کہ ایسے موقعوں پر ایسے کیا جاتا ہے تو وہی لرن کرے گی, وہی لرن. ٹھیک ہے. چونکہ سائیکالوجی کی زبان میں ایک بڑی اہم بات عرض کروں تاکہ سامعین تک بڑی اہم بات چلی جائے گی. 5 بیہیویئر ان لرنڈ ہیں. ٹھیک, کھانا پینا سونا سیکس, باقی سارے کے سارے لرنڈ بیہیویئر ہوتے ہیں. وہ آپ کو ماحول سکھاتا ہے آپ کہاں ہیں, کیسے رہنا ہے, رسپانس کیسے کرنا ہے. اور اس میں آخری بات اس سوال کے حوالے سے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ میں اور 10 مدینہ میں گزارے. 13 سال جو عملی تربیت کی اس کا ذکر آپ کو کتابوں اور خطبات میں بڑا ہی کم ملتا ہے, نہ ہونے کے برابر. نہ وہ پتہ کیا تھا, وہ اپنے رویوں کو مثبت کیسے رکھنا ہے. اور مثبت رویے میں سب سے پہلی چیز ٹالرنس. یہ ہے کہ صرف یہ وہ کم ملتا ہے, وہ جہاں ملتا ہے اس کے اوپر ضعیف کا جو فتویٰ ہے نا وہ بھی لگ جاتا ہے کہ یہ تو روایت ہی ضعیف ہے. اخلاق ہم نے نہیں سیکھنا اور ہم نے آپ کی بات آئندہ بھی نہیں ماننی. مذہب کے اندر رویہ کیوں اہم ہے؟ جی, مذہب کے اندر رویہ تو ویسے زندگی کے ہر شعبے میں ضروری ہے چونکہ یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے. کیونکہ نفسیات سے ہی تو انسان کا ایک کردار جو ہے بیہیویئرزم جو ہے اس کا وہ سارا آشکار ہوتا ہے. سارا انسان نے جو جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ مختلف ایک ہی سچویشن میں اگر آپ لوگوں کو ذرا عام جنرل لیول پہ ذرا مطالعہ اس کا کریں نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی سچویشن میں بعض دفعہ مختلف لوگوں کا رویہ مختلف ہوتا ہے. میں نے طالب علموں کو جیسے سمجھایا اس کو میں ذرا تھوڑا سا بیان کر دوں کہ دو بندے لڑائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کہا کہ بلال صاحب یہ لڑائی کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں دفاع کرو یار میں کیا کروں, لڑائی کریں. ٹھیک ہے, میں نے رف صاحب سے کہا تو آپ کہتے ہیں نہیں یار پیار سے سمجھا دو ان کو ذرا. تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ لڑائی کر رہے ہیں سارا کا, میں نے کہا 2 تھپڑ لگاؤ اور اس کو جو ہے نا آگے کرو. یہ سارا ایک ہی چیز کو مختلف لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں سارا, لیکن یہ ان کا اپنا رویہ ہے, یہ ان کا جو مطلب مینٹل میک اپ ہے اس کے مطابق وہ اس کے بیہیو کر رہے ہیں سارا. ابھی تک سوال لیکن لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب کے لیے بھی رویے کی ضرورت یہ ہے کہ میں اوور آل جو ہے رویوں میں یہ حکم ہے یا آپشن ہے؟ جی, یہ حکم ہے یا آپشن ہے؟ نہیں, یہ حکم مطلب میں اس کو آگے تھوڑا سا آگے آ کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو. تو یہ رویے کا مطلب یہ ہے کہ آگے چل کے آپ نے مطلب آپ کیا رویہ, کیونکہ آپ کے رویے 2 مداروں میں رہتے ہیں, یا حق کے مدار میں یا باطل کے مدار میں. یہ تو گناہ ثواب ہو گیا, یہ گناہ و ثواب کے رہا. لیکن آپ نے اب رویہ دکھانا ہے کہ جب آپ کو تعلیم دی جاتی ہے, ہدایت دیتی ہے, تو آپ نے میں نے یہ جو ہے نا درس یہ بڑے سنے ہوئے ہیں. 11 سال میں نے جو جامعہ میں لگائے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے علماء کرام فلسفے میں اور نفسیات میں کیوں چھلانگے لگاتے ہیں. نہیں لگانی چاہیے, لیکن اللہ نے کہا ہے تو لگائیں. اللہ نے کہا ختم نہیں, لیکن میں نے یہ پھر اس پہ وہ سوال اٹھیں گے جو لگے گا کہ جیسے مذہب پہ سوال اٹھ رہا ہے. جب آپ نے عمل کرنا ہے نا, جب آپ نے عمل کرنا ہے تو پھر اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا جو کردار تھا وہ اور دوسروں سے مختلف تھا, حضرت عمر فاروق کا مختلف, لیکن ساری جو ہے وہ ڈائریکشن ایک ہی ہے سب کی. کیا ڈائریکشن سب کی ایک ہی ہے, یونی ڈائریکشنل ہے کہ اللہ کی معرفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے اور اتباع کے ذریعے. تو اگر یہ جو ہے نا رویہ جو ہوتا ہے وہ آپ یہ کہ اپنے آپ نے مجھے 2 ٹوک جواب دینا ہے, نسب العین کو کس طرح اپنا, نسب العین کو کس طرح آپ نے اپنا اچیو کرنا. میں دوبارہ آتا ہوں. جی, رویہ مذہب میں کیوں, دین میں کیوں ضروری ہے, اسلام میں رویہ کیوں ضروری ہے؟ قبلہ اس لیے اس کی آپ نے تو مجھے تو شاید آپ نے ابھی ٹائم نہیں دیا, آپ نے یہ لفظ فرمایا کہ 2 ٹوک لفظ بولنے, تو میں 2 ٹوک ہی بولتا ہوں, امید ہے کہ آگے جا کے آپ مجھے ٹائم دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک
اپنا بیہیویئر، اپنا رویہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد جب 40 سال تک آپ کی ایک ایک مثال، ایک ایک عمل، ایک ایک اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے اندر رہنا، کس نے کیا کہا تو اس سے کیسے فیس کرنا ہے، کس نے کیا کیا تو اس کو کیسے برداشت کرنا ہے، اور کس کو کس طرح لے کے چلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر تک یہی کام کیا۔ جب بیہیویئر اور جب رویہ آپ کا مضبوط ہو گیا تو پھر لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئیں اور لوگ ساتھ ملے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے پریکٹیکل اور ایک ہے تھیوری میں۔ بیہیویئر اور کردار میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ جی، بیہیویئر میں اور کردار میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے وہ انگلش کا لفظ آ گیا تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انگلش میں اور بیہیویئر دونوں انگریزی کر لیتا ہوں، دونوں میں زمین آسمان فرق ہے۔ ٹھیک ہے، عام طور پہ کیے جاتے ہیں۔ بیہیویئر کیوں امپورٹنٹ ہے اسلام میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ وہ اس لیے کہ یہی بنیاد ہے کس چیز کی؟ یہ انسانیت کی بنیاد ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ کلمہ بنیاد ہے۔ کلمہ تو اپنی جگہ ہے نا، وہ تو ابتداء کے لیے نا، لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کلمے کے لیے بیہیویئر تو نہیں چاہیے؟ قبلہ دونوں چیزیں ہیں نا، اسی لیے ایسا نہ ہوتا تو اللہ کریم کبھی نہ ارشاد فرماتے۔ میں شاہ صاحب کو بھی شامل کر لوں، میری آیت سن لیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کریم کبھی نہ ارشاد فرماتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ یہ ساری وہی ہے جس میں گفتار بھی ہے، جس میں کردار بھی ہے، جس میں بات چیت بھی ہے، جس میں گفتگو بھی ہے، جس میں معاملات بھی ہے۔ شاہ صاحب کو بھی ڈالیے۔ اسوہ حسنہ کا لفظ استعمال کیا پروفیسر صاحب نے، ظاہر ہے استاد ہیں، انہوں نے اچھا لفظ استعمال کیا۔ یہ اسوہ حسنہ سمجھا دیجئے، اخلاق ہے، بد اخلاقی ہے، جھوٹ ہے، بدتمیزی ہے، یہ چیزیں دین سے ان کا کیا تعلق ہے، کیوں ضروری ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم قبلہ آپ نے سوال فرمایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، جی احسن نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کیسے فرمائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت کیسے فرمائی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دن رات کیسے گزارے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کاروبار کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز کی، اور جتنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو رویے ہیں، اور یہ جو جتنا بھی یہ ہیں یا یہ عمل ہے یا یہ سنت ہے؟ حضور اس کو آپ رویہ بھی کہہ سکتے ہیں اور عمل بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں ڈاؤٹ میں نہیں بالکل بھی رہنا چاہتا، میں تو چاہتا ہوں مجھے پتا ہو کہ یہ رویہ ہے یا سنت ہے، کیونکہ سنت کو تو میں کوشچن ہی نہیں کروں گا نا۔ اگر رویہ بھی سنت ہے تو پھر میں ایک ناکام مسلمان بن گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ اس کو نمونہ کہہ لیں، آپ اس کو سنت کہہ لیں، آپ اس کو طریقہ کہہ لیں۔ اور طرح تھوڑ کے کھول کے بات کرتا ہوں، مثال کے طور پہ یہ ادبن کہہ رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جب میں دیکھتا ہوں تو آپ نے کبھی کسی کی طرف چہرہ موڑ کے نہیں دیکھا، آپ جب بھی کسی کی طرف مڑے تو آپ پورے کے پورے اس کی طرف ہوئے۔ اب میں اس کو سنت بھی کہہ سکتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، میں اس کو اخلاقیات بھی کہہ سکتا ہوں، میں اس کو میں نے کرنا کیوں ہے، دین کا اس سے کیا تعلق ہے، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں۔ حضور دین جس چیز کا نام ہے نا، میں آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ نے مثال بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کیسے فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کی طرف پیٹھ نہیں کی، اس کا کشادہ روئی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیا، تو یہ آپ اس کو، یہ سنت بھی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ طریقہ بھی ہے۔ اس بات کو شاہ صاحب اور یہ حضور کا رویہ بھی ہے، آپ جو اچھا اخلاق ہے وہ سنت رسول ہے، اب یہ مذہبی بنتا ہے، اب یہ مذہبی بات بنتی ہے۔ میں کہوں کہ یہ جو اخلاقیات ہے، نرم بولنا جو ہے، جھوٹ نہ بولنا جو ہے، یہ سنت رسول ہے، اب یہ مذہب میں تبدیل ہو گیا، اب یہ اخلاقیات میں نہ رہا۔ حضور اقدس یہ اخلاق جو ہے یہ ضروری کیوں ہے ایک، اور اگر کسی کے لیے ضروری ہے اور وہ اخلاق دکھا رہا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ میں وقفہ لوں گا، واپس آؤں گا، لیکن واپس آ کے آپ سے پوچھوں گا کہ مجھے اچھے اخلاق والے انسان کی، اچھے رویے والے انسان کی نشانیاں بتائیں، میں اس کو کیسے پہچانوں گا کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے؟ وقفہ لیجیے، واپس آؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب، اچھے انسان کی جو نشانیاں ہیں، جو اخلاق والے انسان کی، اچھے رویے والے انسان کی، وہ کیا ہوں گی، کیسے پتہ چلے گا؟ ایک چیز بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں، وہ تمہید نہیں ہے جی۔ دیکھیے ہمارا سب سے پہلا سورس آف لا، ماخذات قوانین میں جو ہے وہ قرآن ہے۔ ٹھیک۔ آپ کے سوال کا جو جواب ہے کہ
کہ میں نے ایک تو بتایا 80% ہے. اب اس 80% میں پرٹیکولرلی اس حوالے سے اگر آئیں تو سورہ حجرات آپ کو پوری معاشرت سکھاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا عملی مظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں نظر آتا ہے. ہمارے ہاں جو اخلاق کے معنی ہیں وہ اردو، پنجابی یا فارسی کے ہیں. عربی زبان کا یہ لفظ ہے تو یہ خلق کی جمع ہے. خلق کہتے ہیں آپ کی کوئی ایک عادت اور ان عادات کا مجموعہ. تو وہ جو انسانی رویے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو وقت کے ساتھ بنتے ہیں، تو ان میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دیکھیں تو وہ پہلی سانس سے آخری سانس تک، چونکہ انہیں اسوہ حسنہ کہا گیا، تو حسنہ کے بھی جو عربی میں معنی ہیں بدقسمتی سے وہ ہماری زبان میں نہیں ہے. عربی میں تو بہت بڑی ٹرم ہے. تو حسنہ یہ ہے، اس کی مختصر ڈیفینیشن بتاتا ہوں کہ دی بیسٹ بیلنس کے ساتھ میزان پہ رکھ کے کسی کام کو کرنا، اس سے ایک رتی بھی اوپر نیچے کرنے کا بیلنس جو میزان میں ہو. یہ کہنا ٹھیک ہے؟ نہیں، جو برابر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عادات دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل کہا گیا نا. اب اسوہ حسنہ کو میں نوجوان نسل کی آسانی کے لیے رول ماڈل کا لفظ استعمال کرتا ہوں. تو رول ماڈل کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کو پوری زندگی بہترین انداز میں گزارنے میں مدد کرتا ہے. وہ آپ کی گھریلو زندگی ہو، وہ آپ کی معاشی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، کسی بھی پہلو سے ہو، تو وہ اس میں 5 گنوانی آپ نے مجھے کون سی عادات ہیں جن کو کہ ہم دیکھیں تو سمجھیں کہ یہ شخص جو ہے یہ با اخلاق ہے؟ ایک خود چیز ہوتی ہے جس کو ہم پرسنالٹی کہتے ہیں، شخصیت. شخصیت آپ کا ظاہر ہے، بیہیویئر وہ بھی آپ کا ظاہر ہوتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کردار. کردار کے لیے انگریزی میں اگر مجھے آپ کہیں لفظ استعمال کریں تو میں کریکٹر کی بجائے ایٹیچیوڈ کروں گا. وہ اس لیے کہ بیہیویئر جو ہے نا وہ آئس برگ کی طرح اوپر کا 10% ہوتا ہے، نیچے 90% جو ہوتا ہے نا وہ اصل ہمارا کردار ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ آیا اور بری طرح سے آتا ہی چلا جا رہا ہے، ہم سارے کا سارا کسی شخص کو جب جج کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شخصیت سے کرتے ہیں کہ وہ بات کیسے کرتا ہے، اس کو مینرز کتنے آتے ہیں، وہ اندر سے سچا کتنا ہے، وہ اندر سے مخلص کتنا. میں نہیں کر سکتا جج. دل چیر کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو پیرامیٹرز بتائے گئے کہ آپ ان کو کیسے کسی آدمی کو. میں اس بحث کو یہاں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اگر یہ پیرامیٹرز ہوتے تو میرے نبی پاک کبھی نہ کہتے کہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے. میں اس بات کو یہیں چھوڑا. حضور اقدس مجھے یہ بتائیے کہ کامیابی کے لیے، دینی انسان کی کامیابی کے لیے، مذہبی انسان کی کامیابی کے لیے اخلاقیات، اچھا اخلاق، اچھا رویہ کیوں ضروری ہے؟ جی، اس میں وہ جیسے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاکید دیکھیں کہ قرآن مجید میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنو و عامل الصالحات، آمنو و عامل الصالحات، یہ تقاضا ہے، تاکید کے ساتھ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، وہی بات آ جائے گی کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق پیدا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ نے فرمایا کہ بہترین اسوہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میرا اخلاق پھر جس نے اعلیٰ ترین کمال پر پہنچ کر اپنایا ہے وہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. پھر کہہ رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ اس معاملے کو صرف ریسر جو ہے نا وہ مذہب کی نظر سے دیکھیں. جی، مجھے یہ بتا دیجئے کہ مسلمان ہوا ہے جس کے قول سے اور اس کی زبان سے اور عمل سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے، تو یہ کہنے کی ضرورت ہم سے کیوں پیش آئی ہے؟ ہمارے میں نہیں ہے کیا یہ؟ اور اگر یہ ہے تو پھر اس کی اہمیت کیا ہے؟ یقیناً جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمارے لیے وہ ہر طرح کا پیغام، خواہ اس میں اوامر ہے خواہ اس میں نواہی ہے، اس کو جب ہم اختیار کرتے ہیں اس میں ہی ہماری کامیابی ہے. جو باقی رہی اخلاقیات وہ تو واضح کر دی ہے کہ بھئی یہ غلط رستے ہیں. جب یہ انسان اختیار کرتا ہے اخلاق رذیلہ جسے ہم کہتے ہیں، جب وہ اختیار کرتا ہے رذیلہ کیا ہے؟ اخلاق رذیلہ جیسے جھوٹ ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے. اللہ نے منع کیا نا. ہاں جی جی، تو گناہ ہوئے نا. جی یہ وہ چیزیں غلط ہے نا. جب یہ اختیار کرتا ہے تو انسان بالکل الگ ہو جاتا ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی چیزیں بھی بیان کی ہیں. اور اسی طرح اگر اخلاق حسنہ کے اندر ہے جیسے صدق ہے، سچائی ہے، افاء عہد ہے اور عاجزی ہے، انکسار، جب یہ چیزیں اختیار کرتا ہے اس کو کہیں سے اپنا رویہ لانے کی ضرورت نہیں، خود بخود اس کے اندر ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے. وہ چاہتا کہ انسان کو ساتھ لے کے چلوں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہ بلا انسان کو
سب سے بڑا جج جو دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کا اپنا دماغ ہے. لائک میں کہنا چاہوں گا، میں جا رہا ہوں اور میں نے دیکھا سامنے ایک کانٹا آ گیا، تو میں نے تو اپنا پاؤں اٹھا کے میں گزر گیا. مجھے کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، میرے اس جج نے فوراً بیل کرنی ہے کہ بھائی تو گزر گیا ہے، پیچھے آنے والا ہو سکتا ہے اس کو لگ نہ جائے، آپ اس کو اٹھا دو. اب اگر میں اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، یہ میرا عمل ہے، یہ میرا رویہ ہے. یہ ثواب بھی تو ہے. جی بالکل، وہ چیز آ گئی نا. تو یہ گویا یہ ہے کہ یہ رویے، یہ اخلاق ہمیں شریعت اور قرآن و حدیث سے اسی طرح آگے مل رہے ہیں. اوکے، قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں اخلاق کے ضابطے اسی طرح ملتے ہیں. مجھے جذب یہ سمجھا دیجئے کہ قرآن کے اندر صرف یہیں تک اگر ہیں یا حدیث تک بھی آپ چلے جائیے، ہمیں کیا ضابطے ملتے ہیں اخلاق کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. جی بسم اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز اس کا حسن اخلاق ہے. اور حسن اخلاق، جس طرح کے میرے سے پہلے ساتھیوں نے بھی قرآن پاک کی آیت پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس طرح قریشی صاحب فرما رہے تھے کہ تخلقوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ، اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لو، اللہ کے اخلاق میں رنگ لو، اللہ کے جو اچھے جو ارشادات ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لو. تو اس کی بہترین صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جو فرما رہے ہیں اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے گی کہ اخلاقیات جو ہیں وہ ارشادات ہیں. حضور، اخلاقیات میں ارشادات بھی آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مبارکہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں نبی کریم علیہ السلام نے اخلاقیات کے ذریعے ہمیں بتائی ہیں اور کچھ چیزیں حضور علیہ السلام آپ مجھے اس کی اچھا سا مثال دیجیے گا پلیز. حضور، میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے کہ سرکار نے وہ ہمارے لیے عملی نمونہ بھی چھوڑا ہے. تو یہ جو سرکار کے ارشادات ہیں، جسے ہم سرکار کے قولی فرمان بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ حضور کی سنت، حضور کے طریقے اور حضور کی عمل سے بھی ثابت ہیں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ. اگر ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا کردار بہتر ہو جائے، ہمارا جو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز ہیں وہ بہتر ہو جائے، ہمارے اپنے ماں باپ کے ساتھ رابطے بہتر ہو جائیں، بہن بھائیوں کے ساتھ بہتر ہو جائیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر ہمارے لیے ہدایت کے نشان چھوڑے ہیں، اور ان کو اختیار کر کے ہی ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں اور ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں. بہت اچھی، بڑی خوبصورت بات کی. بات میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے، کیونکہ یہ باتیں تو ہم سنتے رہے ہیں نا پروفیسر صاحب. مجھے بتائیے کہ کیا ایمان کا تعلق میرے اخلاق سے، میری اخلاقیات سے ہے؟ کیا میں بغیر اخلاقیات کے ایمان والا بھی اچھا ہو سکتا ہوں؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم لفظ اردو میں اخلاق کو اچھے طریقے سے بات کرنے والے کے معنوں میں لیتے ہیں. جی. مجموعہ عادات آپ کے کسی بھی قسم کی ہیں جس کو اگر آپ سائیکالوجی میں جائیں تو ریپیٹیشن آف ایکشن بیکمز یور ہیبٹ. کسی عمل کا بار بار کرنا آپ کی عادت بنتا ہے. وہ اچھے یا برے دونوں کوئی بھی ہو سکتے ہیں. اخلاق جو ہے وہ ہمیشہ اچھے نہیں برے بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی عادت ہے. ایک تو یہ بات بڑی کلیئرٹی سے آنی چاہیے کہ اخلاق جو ہے وہ اچھے طریقے سے بات کرنا نہیں ہے. جیسے ایمان جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے طریقے سے بات کرنا اخلاق نہیں ہے، یا نہیں، یہ اس کا بہت چھوٹا سا پارٹ ہے. کیا ہے؟ اور اخلاق جو ہے وہ آپ کی کل عادات ہیں. جس کے اوپر آپ کا اخلاق کیا ہے وہ آپ کی ٹوٹل عادات ہیں. ٹھیک ہے. اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ اگر میری عادات بری ہیں تو کیا میں اچھا ایمان والا ہو سکتا ہوں؟ کمپلسری پیپر تو آپ پاس کر لیں گے، کمپلسری سوال پاس کر لیں گے، اس کے آپ کو پورے نمبر بھی مل جائیں گے، لیکن پاسنگ مارکس نہیں آئیں گے. اس لیے کہ وہ سورہ اثر آپ جب پڑھتے ہیں نا تو وہ ایمان جو نہیں لائے اس کے علاوہ باقی سب خسارے میں ہیں. تو ایمان لانے کے بعد دوسری چیز اعمال صالح. اچھا اخلاق کیا ایمان کی نشانی نہیں ہے؟ جی بالکل ایمان کی نشانی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ رویہ، یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی کہ اپنی ذات سے بالا نبی کے لیے کردار کا لفظ استعمال کریں، اسے یوں کر لیں کہ نبی کی عادات سے جو ہم نے ظاہری دیکھیں وہاں سے ہم اخلاق عکس کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، عکس کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ایمان بھی وہیں سے عکس کر رہے ہیں. جی. تو جو عکس کر رہے ہیں وہ دونوں ایک ہی چیز ہے نا. جی. تو اس میں اب اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں مخلوق کی خیر خواہی کرنی ہے، کیونکہ خواہ وہ 13 سال ہمیں دنیا کی بدترین اذیت ہی کیوں نہ دیتے رہے ہوں.
جب مکہ فتح ہو اور پھر وہ آپ کے دستے نگر ہوں، اس وقت آپ ان کو کہیں کہ آج تم میرے بھائی ہو، میں نے تمہیں آج آپ یہ بات جو ہے نا پروفیسر صاحب آپ کی طرف لا رہا ہوں، اور یہ دونوں حضرات کی ہماری بات ہے. 13 سال چاہے مجھ پہ جتنی مرضی جو انوائرمنٹل افیکٹ ہے وہ ہوا ہو، لیکن میں نے اس سے سیکھا کچھ نہیں ہے. جیسے رف صاحب کہہ رہے ہیں میں نے سیکھا ہے نبی کے قول اور فعل سے. یہی اخلاق ہوا نا پھر. تو پھر سارا فلسفہ پیچھے تو فارغ ہو گیا کہ میں نے کس سے سیکھا ہے. میرے پہ تو ظلم ہو رہا ہے، میں نے ظلم نہیں سیکھا. میرے پہ بدگمانی ہو رہی ہے، میں نے بدگمانی نہیں سیکھی. میرے پہ تہمتیں لگ رہی ہیں، میں نے تہمت نہیں سیکھی. میرے پہ اوجڑی پھینکی جا رہی ہے، میں نے اوجڑی پھینکنی نہیں سیکھی. میں نے اسوائے رسول سے سیکھا ہے، عمل رسول سے سیکھا ہے. اب اس کو میں نے جوڑنا ہے ایمان کے ساتھ. اگر میں ایک عادت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کروں تو آپ کہیں گے ایک سنت چھوڑ دی. تو اخلاق سنت رسول نہ ہوا؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے. اخلاق جو ہے ہی سنت رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. آپ نے آپشن بھی ختم کر دی. جی میں نے بالکل آپشن ہی ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کا ایمان نہیں جس کا اخلاق نہیں ہے. ٹھیک. اخلاق جی اس کا ایمان نہیں جس کا اخلاق نہیں. ایمان نہیں. میرے ذہن میں بات آ رہی تھی جب آپ نے پروفیسر صاحب سے پوچھا کہ میں عرض کروں ایمان اور اخلاق کی بات کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کا ایمان نہیں جس کا اخلاق نہیں. جس طرح وہ ارشاد فرمائے مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ اس کو گالی دے یا ہاتھ سے تکلیف دے. وہاں آپ کا ایک یہ بھی فرمان ہے اس کا ایمان نہیں جس کا اخلاق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کوئی یہ تو نہیں مجھے کہے گا کہ کوئی نہیں کہے گا نہیں، کیونکہ یہ بات جو آپ نے کی ہے نا جی یہ ہے لوہا بند. جی لوہا بند ہے مہر. بالکل جس کا اخلاق نہیں اس کا ایمان نہیں. جس طرح کہا کہ جس میں حیا نہیں وہ جو چاہے کرے. جو چاہے کرے. اس خوبصورت بات پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. کیا اچھی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب آپ کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں سید علی رضا بھائی. اخلاق اب مجھے یہ سمجھانا ہے آپ نے کہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، سنت صحابہ جو ہے، یہ بھرپور ہے ان عوامل کے ساتھ، ان عادتوں کے ساتھ جو نبی پاک نے کی. چاہے وہ وضو کا پانی ہو، چاہے وہ کھڑے ہونا ہو، چاہے وہ بیٹھنا ہو، چاہے وہ قبلے کا رخ بدلنا ہو. اگر کوئی نہ کرتا، وہ قبلے کا رخ نہ بدلتا، اب ایمان تو تھا نا اللہ کو سجدہ کرنا، لیکن جو اخلاق تھا وہ نبی کے تابع ہوا تو وہ اخلاق والے بنے، ورنہ وہ سارے ایمان سے باہر نکل جاتے. جی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، سرکار کی ساری حیات مبارکہ ہم گناہگاروں کے لیے بہترین نمونہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ سخاوت کیسے کرنی ہے. حضور کے صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صفہ کے اس چبوترے پر بیٹھ کے سیکھا کہ کسی کو معاف کیسے کرنا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیسے ہونا ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے. جو مزاج ہے، جو اخلاقیات ہے، یہ مذہب کے علاوہ انسان کی زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا باعث بن سکتا ہے؟ باعث بن سکتا نہیں جی، یہ بنتا ہے. ٹھیک. اس کے بغیر جو کچھ ملتا ہے وہ آپ کو انر سیٹسفیکشن نہیں دیتا. تو کمبینیشن ہے کہ آپ کی انر اور آؤٹر دونوں سیٹسفیکشن ہو. اچھا بستر آپ کی خواہش ہے، لیکن اچھے بستر پہ نیند جو آنا ہے وہ آپ کے انر کی سیٹسفیکشن کے بعد. اچھا خواب آنا بھی بڑا ضروری ہے. اچھا خواب آنا بھی بڑا ضروری ہے. تو وہ شروع تو خیر وہیں سے ہوگا نا جی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسانی زندگی میں چونکہ بدقسمتی سے اس کو دین کے حوالے سے ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا. آپ دین کے حوالے سے نہیں ڈسکس کیا، جب نہیں کیا جاتا تو پھر وہ اس میں مطلب ہمارا ہم نے بات کر دی کہ دین کے حوالے سے اخلاق کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوتا. ڈسکس نہیں ہوتا. لیکن اب میں یہ بات یہی یہاں تک آنے کے لیے کہ ہمیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیوں کرنا ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں ایک رویہ چاہیے. یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ ایویلویٹ ہو رہا ہے، اسیس ہو رہا ہے، کوئی اس کو کر رہا ہے، اور جو کر رہا ہے وہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم میں سے اعلیٰ ترین
مقام کرم پر میرے نزدیک، یعنی تمہاری معاشرتی سٹیٹس کو میں اس کو نہیں میں دیکھ رہا تمہارا، میرے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے. اور تقویٰ اخلاق آپ کو سچ مانتے ہوئے نا، میں کہنے لگا تھا اگر میں سچ مان لوں، وہ سوال کا تقاضا تھا جو میں کہنے لگا. تو وہ لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ تو جنت کے پہلے اعلیٰ ترین درجوں میں پھر ہوں گے، کیونکہ ان کا تو اخلاق کمال ہی کمال ہے. ان کا ہیومنزم جانوروں کے لیے بھی ہے، لیکن اخلاق کے ساتھ شرط ہے ایمان کی. ایمان شرط ہے. ایمان نہیں ہے آمنو وعملوا الصالحات، آمنو وہ ساری دنیا کے لوگ اعمال صالحہ لے کے آئیں گے اللہ کے پاس. اللہ فرمائے گا ایمان کے در، کیونکہ یہ ایک کمبینیشن تھا. میں نے کہا جو میں نے ایمان نہیں ہے لے جاؤ. کمپلیمنٹریاں لیتے آئے ہو جی، آپ نے پرچہ نہیں پاس کیا جی. حضور ایک دس عاجزی اخلاق کا حصہ ہے جی قبلہ. عاجزی ہی دراصل اخلاق کا حصہ ہے. عاجزی ہی اخلاق کا حصہ ہے. اگر عاجزی نہیں تو اخلاق نہیں. اخلاق نہیں ہمیں عاجزی سکھائی. خوش مزاجی اس میں کہاں آتی ہے؟ خوش مزاجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بعض اوقات حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاجی سے بھی بعض اوقات کام لیا کرتے تھے. ایسا بعض اوقات وہ صحابی جو کہ لے کر آیا اور کہا کہ آپ مجھے پیسے دیں، میں غریب آدمی میں کہاں سے تحفہ دے سکتا ہوں. جی بالکل. وہ پکڑا گیا تھا، اس کو کوڑے پڑے تھے، نے کہا کہ یہ تو یہ غلط کام کرے. کہا یہ مجھ سے محبت کا. تو گویا اس باقی دوسری بات کی بلا یہ رہی، کسی انسان کا خوبصورت ہونا یہ کمال نہیں، کسی انسان کا بدصورت ہونا یہ اس کے لیے نقص نہیں ہے، کسی انسان کا بہتر رویہ ہونا یہی اس کی خوبصورتی کی علامت ہے. اچھی سوچ ہوگی، اچھا رویہ بنے گا، اچھا رویہ بنے گا، بہترین معاشرہ پیدا ہوگا. میں اسی سے ایک بات عرض کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ راستے کو حق دو. اب راستے کا حق کیا ہے؟ ہمارے معاشرتی رویہ راستے کو حق دو. راستے کا حق کیا ہے کہ ہم اپنی نگاہ نیچے کریں، لائک یوں کر لیں، یا راستے کا حق یہ ہے کہ کوئی سوار ہے وہ کھڑے کو سلام کر لیں یا پیدل کو سلام کر لیں. راستے کا حق یہ ہے کہ اخلاقیات پر یہ مبنی چیز آئے گی. اب یہاں ہمارے رویے کیا ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہے، اس کا رویہ وہ گاڑی پہ ایسے جا رہا ہے، اس نے نہیں دیکھنا وہ بیچارہ کھڑا ہے، اس کے اوپر چھینٹیں پڑیں گی اور وہ اپنے رویے کے ساتھ ساتھ اس نے سارا کچھ اسی طرح پانی اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. تو رویے اور اخلاق یہ دونوں ایک گویا ایک. آپ اس کو اچھا رویہ نہیں سمجھتے کہ آگے پیچھے ڈالے لگے ہوں؟ یہ تو اچھا رویہ نہیں نہ ہوگا، چاہے علماء کے ہوں جی، علماء ہو، مفتی ہو، کوئی ڈالے نہیں ہونے چاہیے. جیسے بھی کوئی تقویٰ یہ ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہیں قبلہ وہ بات نہیں. میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص پانی کھڑا ہے اور وہ گاڑی میں اس طرح لے کے جا رہا ہے اور کھڑے اوپر وہ سارا پانی کا پانی ڈال دے، یہ وہ رستے کا حق یہ نہیں دے رہا. اس کو اخلاق اسے سکھایا جا رہا ہے، بھائی اسے بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیسے چلنا ہے. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہی ایک رویہ. دیکھیں نا، اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ جتنی جب بندے کی میت ڈیڈ باڈی جا رہی ہوتی ہے سارے اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں اور جس انداز میں اس کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. کبھی دنیا میں اس سے اتنا پیار کرے تو یہ صورت پیدا نہ ہو. ہم جب میت جا رہی ہوتی ہے کوئی رستہ چھوڑ دیتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، گاڑی حال ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کرے ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے. ہم کیوں نہیں رہتے ہوئے یہ کر رہے؟ آپ سخت سے سخت قبلہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. لائک آپ کسی کو جاب سے کہتے ہیں، آپ کے معاملات ہیں، آپ جاب سے اسے آف کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے، تو آپ اپنے رویے میں ایسی لینگویج، باڈی لینگویج آپ رکھیں تو آپ اسے اپنا فیصلہ سنا سکتے ہیں. اگر آپ کی باڈی لینگویج میں وہ مختلف پہلو آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا تلخ لہجہ جو ہے وہ اس کے لیے وہ فائدہ مند نہ ہو. اچھا، یہ سب سے زیادہ اسلام کی خوبصورتی ہے اخلاق میں. اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو معاشرہ تھا اس کو تاریخ والے کہتے تھے ڈارک ایج، کہ بدترین لوگ ہیں روئے زمین پہ. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑے، آپ نے اخلاق کا نور اندر اتارا تو اب ان سے زیادہ مرتبے اور مقام کسی پوری بلا ہے ہی کوئی. تو یہ اسلام کا انقلاب ایسا ہے جو تاریخ میں میرا خیال ہے اس پہ تبصرہ ہی نہیں ہوتا، تبصرہ کرنا ہی. مجھے آپ اس پہ پیغام دے دیجئے کہ اخلاق مذہب والوں کے لیے اور کم مذہب والوں کے لیے کس طرح کا ایگزبٹ ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے. دو پیغام کے حصے ہیں جی جو میں پہلے سوچ رہا تھا. ایک تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں علماء کرام سے، ممبر و محراب جن کی ذمہ داری ہے، ان سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ
معاملات پہ بات کرنا شروع کریں تو معاشرے میں بہت بہتری آئے گی۔ دوسری گزارش جو ہے وہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے تو یہ انٹیگرل پارٹ ہے۔ جیسے آپ نے ایک پرچہ اگر پورا پاس کرنا ہے اس میں 5 سوال ہیں، پہلا سوال کمپلسری ہے وہ ایمان ہے، باقی کوئی سے 4 کریں، تو وہ آپ کو دونوں ہی کو کرنا ہے۔ اس میں اخلاق جو ہے وہ آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی اخلاق ہے، آپ کی 24 گھنٹے کی عادات اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہیں تو وہ آپ کے لیے آسان اور کامیاب ہے۔ انتہائی ممنون، انتہائی ممنون، انتہائی ممنون شاہ صاحب، انتہائی ممنون۔ ایک چھوٹی سی بات آپ سے ہدیتاً عرض کرتا چلا جاؤں، یہ بات درست ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں یہ تذکرہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو تم اس کے آگے دوسرا گال کر دو، یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس میں ماں کی محبت ہی نظر آتی ہے۔ آپ نے اس کو برابر کا بدلہ دے دینا ہے یا سمجھا دینا ہے۔ اس واقعے میں آپ کو باپ کی شفقت نظر نہیں آتی۔ اخلاق وہ ہوگا جس میں محبت ماں بھی ہوگی لیکن شفقت والد بھی نظر آتی ہے۔